बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइडर मैन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं उज़ैर आलम। इस वक्त पाकिस्तान की सिफारतकारी का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त सालिस के तौर पर उभर रहा है और आलमी मीडिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर है। जितने बड़े तजियाकार हैं पाकिस्तान पर नजरें जमाए बैठे हैं। ईरान अमरीका के मुज़ाकरात से शुरू होने से और तकनीकी मुज़ाकरात तक पाकिस्तान ने अपना पूरा किरदार अदा किया और दूसरी जानब जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वहां से भी चीखें आ रही हैं, वहां से भी तरह तरह की बातें आ रही हैं। अभी रिसेंटली ईस्ट अफ्रीका का एक जजीरा नुमा मुल्क है सेशल्स, उसने नरेंद्र मोदी को गार्डियन ऑफ ब्लू हॉरिजॉन अवार्ड दिया, जिस पर द गार्डियन अखबार जो कि बरतानवी अखबार है उसने कमेंट्स दिए। उसने लिखा कि ये अवार्ड जो था इसमें बहुत सी गलतियां थी, ये एआई जनरेटेड अवार्ड था और इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये अवार्ड नया अवार्ड था। इससे पहले यह अवार्ड किसी शख्सियत को नहीं दिया गया और ना ही इसके बाद ये किसी शख्सियत को दिया जा सकता है। जिस पर बाद में जो सेशल्स की गवर्नमेंट है उसने कहा जी ये वर्किंग ड्राफ्ट था जो कि मंजर आम पर आ गया। लेकिन द गार्डियन अखबार जो था उसने पहले जो अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिए गए उसका भी जिक्र किया कि वहां पर जो इसराइल का दौरा हुआ वहां जो अवार्ड दिया गया वो भी इसराइल का जो मॉडल ऑफ नेसेट अवार्ड था वो नया अवार्ड था। इससे पहले न किसी को दिया गया था न ही किसी को दिया जाएगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सत्तार खान साहब। इनसे सर आपको वेलकम करते हैं शो में, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद को विश्व गुरु होने का दावा करता है और भारत को कहता है कि हम राइजिंग पावर हैं और ये भी कहता है कि हम अमन पसंद हैं। अब आपके मुताबिक वो आइसोलेट हो चुका है और इस कंडीशन में है, अब वो किस चीज का दावा कर सकता है? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पहले दो दावे मेरे कहने पे उसने किए हैं तो फिर मैं बता सकता हूं कि अब तीसरा जो दावा है वो मुझसे पूछेगा खान साहब ये तो बताएं सत्तार खान साहब, अब मैं क्या दावा करूं। दावे की जहां तक होती है ना सियासतदान, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या हमारी तरह के मुल्कों के जो सियासतदान होते हैं, दावा वो बड़ा मजेदार करते हैं। मेरे कई दावों पे मेरी हंसी निकल जाती है। मैं कि यार ये किस तरह का दावा कर रहा है, आम बंदे को तो समझ नहीं आती। वो जोश में आया था, वो खुश हो जाता कि नहीं साडा वजीर आजम ऐ हुई गल करदा पिया फलाना। उसको समझ नहीं होती कि आपके साथ खेल रहा है, आपके जज्बात के साथ खेल रहा है। नरेंद्र मोदी अब तक इंडिया के लोगों के जज्बात के साथ जितना खेला, इससे पहले इंडिया के किसी वजीर आजम को इतनी मौका नहीं मिला या इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इंडिया में रहने वाले लोगों के जिससे उसने वोट लिए हैं उसके जज्बात के साथ खेले। ये जज्बात के साथ कैसे खेलता रहा है? 36 इंच की या 46 इंच की कोई छाती थी जिसका ये जिक्र करता था, 36 इंच की छाती। अब ये 36 इंच की जो छाती है ना, ये मेरी नजर में ये जेब नहीं देता, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम हो या इंडिया का वजीर आजम हो। अब ये कोई बात तो नहीं, आपने जो काम करना कर दें कि भाई ये काम मैं करने जा रहा हूं, बस दैट्स ऑल। आदत पड़ गई है हमने उसको एक फिल्मी अंदाज में बयान करना। अब ये 36 इंच की छाती जो है ये फिल्मी अंदाज है, जैसे इंडिया की साउथ की फिल्में नहीं होती, हीरो कल्ला है माशाल्लाह, अगे 150 बंदा आ गया, हीरो ने 3.5 मिनट 150 उगे लाता है। अब वही फिल्म को ज़हन में रखें, वो हमारे सियासतदान करते हैं। इंडिया में नरेंद्र मोदी, बाकी सियासतदान भी, इसके मुखालिफ सियासतदान भी इसी तरह का अंदाज होता है उनका। ये पॉपुलर है, इंडिया में भी पॉपुलर होता है, पाकिस्तान में भी पॉपुलर होता है कि हम उन बातों पे जिस पे हमें संजीदा होकर ये कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर हमने आपको वोट दिया, आप हमारे पसंदीदा पॉलिटिशियन, आप वजीर आजम हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आइंदा ना देना। हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरह का स्टेटमेंट देने की। आम बंदा खुश हो जाता। अब वो इंडिया में क्या थे, हमारी तरह के लोग होते हैं, वो ऐसे करके छाती अपनी दिखाते थे कि नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा 36 इंच की छाती, वो दिखाना शुरू कर देते थे। अब वो 36 इंच की छाती कहाँ गई? सवाल तो यही पैदा, बड़ा सवाल है कि 36 इंच वाली छाती कहाँ गई? अब हम लोग जो टीवी पे बैठते हैं ना, हमें मौका मिल जाता है। मौका कौन देते हैं? ये सियासतदान देते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो या हमारा सियासतदान हो या प्राइम मिनिस्टर हो या ओपोजिशन लीडर का, हमें मौका ये देते हैं कि भाई तुसी फिर इंज गल करना। अब नरेंद्र मोदी ने ये बात ना की होती 36 इंच वाली, 36 से अब हाफ होगी। अब मुझे कहाँ मौका मिलता कि मैं आज कह रहा होता कि नरेंद्र मोदी साहब ये बताएं वो 36 इंच छाती गई कहाँ? 36 इंच छाती का मतलब क्या था कि भाई हम दलेर हैं, हम बहादुर हैं, हम तगड़े हैं। वो बहादुर दलेर होना, तगड़े होना
وہ کہاں گیا؟ آج تو اب آئسولیشن میں، یعنی کہ انڈیا میں جو تکلیف والی بات ہے نا، جو انڈینز کے لیے بھی ہے، جو فیل کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ محسوس نہیں کرتے کہ وہ فیل کر رہا ہے کہ یار ہم لوگ تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہاں تھے، ہمارا ذکر ہی نہیں ہو رہا. ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن ایران امریکہ کی وار میں پاکستان کا نام ہوتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کا فیلڈ مارشل، ان دونوں کا ذکر کہاں سے آتا ہے؟ جو دو ملک لڑ رہے ہیں. ادھر امریکہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ شکریہ، مہربانی، دے آر گڈ پرسن، فیلڈ مارشل اینڈ شہباز شریف گڈ پرسن. ایران کیا کرتا ہے؟ ایران ترانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینتھم. وہ اینتھم گاتا ہے، اسی کا گلوکار ہے، اسی کا میوزک ہے، وہ ایرانی سرکاری میڈیا میں چل رہا ہے. لوگ ہمارا پوری کی پوری ایرانی قوم، ایرانی حکومت ہمارا شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہے. 3 مرتبہ یہ ہوا، 3 گانے انہوں نے ریلیز کیے اب تک. بالکل سر، 3 گانے انہوں نے ریلیز کیے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسام درانی صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ نے اکثر انہیں انڈین ٹی وی شوز میں دیکھا ہوگا جہاں پر وہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں، پاکستان کی سفارتکاری پہ بات کرتے ہیں. ابھی حسام درانی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی عزیر، آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بھارتی وزیر اعظم ہے، وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ مینٹلی بالکل اپسیٹ ہیں اور یہ مینٹل انسان ہے. اس طرح کی باتیں جو بھارتی گورنمنٹ ہے کی گئی صرف اس وجہ سے کیونکہ دا گارڈین جو کہ برطانوی اخبار ہے اس نے لکھا کہ یہ جو مودی کو سیشلز کی گورنمنٹ کی جانب سے جو ایوارڈ دیا گیا، یہ اس میں غلطیاں تھی، اس میں ریپبلک کے سپیلنگ غلط تھے، اس میں سیشلز کے سپیلنگ غلط تھے اور اس طرح کی باتیں کی گئی. سر مجھے یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ دیکھیں، بات تو آپ نے خود ہی کھول کے سامنے رکھ دی ہے. میں سب کیا تصویر دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بڑی چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ پی ایم جو نریندر مودی کا پرائم منسٹر آفس جو ہے، جہاں پہ نریندر مودی بیٹھتے ہیں، وہاں پہ اسپیشل ایک ڈیسک جو ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے صرف اور صرف نریندر مودی کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. اور یہ جو چیز ابھی آپ نے بتائی ہے، گارڈین اخبار کا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، یہ بیسیکلی اسی کی ایک جو انہوں نے کام کیا تھا، یہ اس کا ریپل افیکٹ تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا سائڈ افیکٹ تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ نیوٹن کا لا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر جو عمل ہوتا ہے اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن وہ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہوتا ہے. اور یہ جو نریندر مودی کا پورے ایک میڈیا مینجمنٹ جو ٹیم تھی، یہ اس کی ابھی اس کا بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ریپل افیکٹ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اس کے بارے میں کوئی بات کہوں تو وہ شاید اتنا مانی نہ رکھے، لیکن اگر بھارت کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ اگر آپ بات کرتے ہیں راہل گاندھی کی بات کرتے ہیں، ان کی جانب سے دوسری جو جماعتیں ہیں جو کہ ان کے اپوزیشن ہیں، اگر ان کے آپ لیڈران کے اگر بیانات کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، ان کو سننا شروع کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کی اپنے اندر جو ہے وہ نریندر مودی کی اس وقت کتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے نیگیٹو میں. ابھی دیکھیے، جیسے بالکل سر، خواجہ آصف نے بھی راہل گاندھی کی بات کی کہ آپ اپنے اندر آپ کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. جی بالکل ایسے، بلکہ راہل گاندھی تو ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. بلکہ میں ایک اخبار کے بلکہ ٹی وی چینل کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ میرے بڑے کے دوست ہیں اجے شکلا صاحب. میں ان کے ساتھ میرے پروگرام میں وہ شامل تھے. میں ان سے میں نے سوال پوچھا ان سے اسی چیز کے اوپر، یعنی کسی سے کوئی ریلیٹڈ کوئی میرا کوشچن تھا، تو جواب ان کا یہ آیا تھا کہ نریندر مودی کے بیان کو یا گورنمنٹ کی جانب سے جو بیان دیا جاتا ہے اس کو کبھی بھی حقیقت مت سمجھیں، کیونکہ وہ انتہائی ڈفر لوگ ہیں اور وہ جو ہے قسم کی وہ گفتگو کرتی ہے، آپ اس پہ یقین مت کریں. بھارت کی جو عوام ہے وہ انڈیا کے نیگیٹو ہے، جو سرکاری نیگیٹو ہے اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. یہ چیزیں ہمیں نظر بھی ہوتی ہیں. ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کاکروچ پارٹی کا جو ہے وہ کاکروچ جنتا پارٹی کا وہاں پہ ایک ظہور ہوا ہے، اور اس نے راتوں رات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو بی جے پی کے بعد وہ بہت ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ووٹر یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے فالوورز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ملینز میں. جی ملینز کے اندر ان کی تعداد آ گئی. اب یہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ نریندر مودی کے لیے بڑی خوفناک جو ہے وہ ایک صورتحال سامنے لے کے آ رہی ہے. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس وقت وہ گورنمنٹ کے اندر ہے تو لہٰذا وہ اپنی ہر چیز کو مولڈ کرتے ہیں، اپنے لیے لے کے آ جاتے ہیں. دوسری جانب اگر میں دیکھتا ہوں چیزوں کو
تو ابھی جس طرح ابھی آپ نے بات کی ان کو جو ایوارڈ کی بات کی، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو کم و بیش جو ہے وہ 36 ایوارڈ مل چکے ہیں تقریباً. اور اسی چیز کے اوپر ان کے جو میمکری کرنے والے آرٹسٹ ہیں یا ان کے جو وہاں پہ کمیڈینز ہیں، اب وہ اپنے پروگرام کے اندر باقاعدہ طور پہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ عرصے کے لیے نریندر مودی اگر کچھ عرصہ اور کے لیے اگر وزیر اعظم بن جائیں گے تو 180 ممالک ہیں وہ سب کو دورہ بھی کر لیں گے اور ان کے جو ایوارڈز ہیں ان کی تعداد 180 سے بھی بڑھ جائے گی. ابھی جس طرح سے بات کی آپ نے کہا کہ 34-35 ان کو جو ہے ایوارڈز ملے ہیں، تو اس میں سے میجورٹی ہے وہ تو فیک ہے، کیونکہ وہ ایوارڈ جو ہے صرف انہی کے لیے کریٹ کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو دیے گئے، نہ اس کے بعد کسی کو دیے جائیں گے. ایون اسرائیل کا جو سب سے بڑا جو ایوارڈ ان کو ہیومینیٹیرینز کے لیے جو ان کو ان کے ایفرٹس کے لیے جو ان کو ایوارڈ دیا گیا، ماڈل آف نیسٹ، جی بالکل، وہ ان کے دیا گیا تھا کہ یہ انہوں نے جی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے کام کیے، لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ایوارڈ دیا گیا. لیکن وہ ایوارڈ بھی ہے وہ تو صرف انہی کے لیے کریٹ کیا گیا ہے. کیا آپ اس سے پہلے آپ نے کبھی اس کا نام سنا تھا؟ ستار خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انتہائی سیزنڈ وہ جرنلسٹ ہیں، اور خاص طور پر اگر انویسٹیگیٹر جرنلزم کی میں بات کرتے ہیں تو ستار خان ایک نام ہے. آپ ستار خان صاحب سے پوچھ لیں کہ سر مجھے یہ بتایا کہ جو ایوارڈ ان کو دیے گئے ہیں، جن کا نام لیا گیا ہے، ان میں سے کتنے ایوارڈ جو وہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ کس کس شخص کو ملا؟ اب یہ نوبل پرائز تو ہے نہیں جس کے لیے اگر ایسی ہی بات ہوتی تو اب تک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے وہ کتنے ایوارڈ مل چکے ہوتے. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ایوارڈ ہی کوئی نہیں ملا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آپ کے سب کے سامنے ہے وہ صرف ایک ہی ایوارڈ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نوبل پرائز ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایوارڈ کی ویلیو ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، تو وہ یہ. ہاں یہاں پہ میرا کوشچن جو ہے ستار خان صاحب سے میرا یہ کوشچن میں یہ ضرور کروں گا اور میں چاہوں گا کہ مجھے اس کا جواب بھی ملے. میرا ستار خان صاحب میرا اگر آپ کی اجازت ہوگا تو ستار خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی جانب سے بچی خریدنے کی جگہ سے دھیان دیا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو کے بارے میں کوئی بری بات مت کرے، کیونکہ اس پورے خطے کے اندر ایک ہی اس کا سب سے طاقتور دوست ملک موجود ہے. لیکن نیتن یاہو نے فوراً سے پہلے جو ہے نریندر مودی کا نام دے دیا. انہوں نے کہا نہیں جی چھوٹے ممالک بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے انہوں نے بھارت کا نام دیا. تو اگر اپنی پارٹی کو سے بات کرتا ہوں یا اپنی میں بطور طالب علم میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ نریندر مودی جس کے ساتھ جڑا ہے اس کو بٹھا دیا. اگر ہم آج دیکھتے ہیں، اگر یو اے کی جانب دیکھتا ہوں جس نے دوستی کی ان کے ساتھ جا کے گلے ملا، ایران نے یو اے کا بٹھا دیا. افغانستان میں جو ہے ان کو جا کے گلے ملا، ان کی امداد کی، ان کو دوستی کا ہاتھ بڑھایا. افغانستان کی سچویشن دنیا میں سب سے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. ایون ایران کے ساتھ بھی جو کام کیا ہے، اور وہ بھی آپ پتہ ہے کہ جب اسرائیل کے ساتھ مل کے جو ایران کے ساتھ کیا سچویشن کریٹ کی. بالکل سر پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا حسام درانی صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم آپ کو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام انسائڈر مین. ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو وزیرائی ملی ہے اور جہاں سے چیخیں آ رہی ہیں وہ بات کریں. ہمارے ساتھ پروگرام میں حسام درانی صاحب بھی موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ستار خان صاحب بھی موجود ہیں. خان صاحب، درانی صاحب کی باتیں آپ نے ساری سنی اور انہوں نے جس طرح ڈیٹیل میں بتایا، اور وہاں پر جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس کی بھی بات کی گئی. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے بھارت کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا رخ کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا، میں نے رخ بتانا ہے کہ رخ کس طرف جا رہا ہے؟ جو سیاسی سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے اور جو سارے معاملات انٹرنیشنلی سطح پر دیکھ رہے ہیں. اگر یہ میں پہلے اس کو ریپیٹ کروں گا، اگر یہ لنگر آن ہوتے ہیں، اگر یہ ریزالو نہیں ہوتے، اگر وہ آئسولیشن میں جو انڈیا جا چکا ہے، اگر وہ آئسولیشن نہیں توڑتا، اس سے نکلتا نہیں ہے اپنے دوسرے وہی مقام جس پہ وہ جنگ سے پہلے مئی 2025 کی جنگ سے پہلے تھا، اس پہ نہیں لاتا، تو obvious بات ہے کہ جو ایک پاپولرٹی گراف ہوتا ہے اس میں فرق پڑتا ہے. مثلا ایک تو نریندر مودی ایک لحاظ سے خوش نصیب بھی ہے اور ہم لوگ ہیں بدقسمت. وہ کس لحاظ سے خوش نصیب ہے؟ اس نے کیا کام کیا جو آج تک کبھی بھی کسی بھی انڈین پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا یا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس بات میں میرے زیادہ وزن ہے کہ اس نے شاید سوچا ہی نہ ہو. لیکن نریندر مودی بڑا تیز آدمی ہے اس معاملے میں. سیاستدان اپنی کرسی بچاتا ہے اور سیاستدان کی کوشش ہوتی ہے کہ لمبے عرصے کے لیے وہ اقتدار میں رہے. اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑ جائے نا، وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. نریندر مودی نے یہ کیا کہ ہندوستان کا جو ہندو تھا
اس نے ہندو بنا دیا, واقعی اس کو ہندو بنا دیا. ہندوستان کا ہندو پہلے ایسا ہندو نہیں تھا, وہ لبرل ہوتا تھا, مجھ سے بات کر رہا تھا, گنجائش پوری رکھتا تھا کہ ہاں ہم سے یہ ہوا, آپ یہ کرتے رہے, ہم سے یہ ہو گیا تھا. اب وہ گنجائش اس نے ختم کر دی. اب وہ کہتا ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, جو کچھ کیا آج تک آپ نے کیا. اب یہ ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے نا عزیر, تیرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہو, جب ڈبیٹ کی گنجائش نہ رہ جائے تو تم اٹھ کے چلے جاؤ گے کہ یار تے کوئی گل, ہر گل ساڑے تے سٹی جا رہا ہے. اس وقت اس نے انڈیا کا جو ہندو تھا نا اس کو اس حالت میں لے گیا. اس کو حالت نہیں کہنا چاہیے, کیفیت کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں, یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ آپ نے انسانی نفسیات کو اسٹڈی کیا نا تو اس میں کیفیت ایک آتی ہے چیز کہ کیفیت کہتے کس میں. اب وہ ہندو کی کیفیت میں جا چکا ہے. نریندر مودی لے گیا اپنا ووٹ پکا کرنے واسطے کہ جب تک کہ ہندو ارا جاگتا رہے گا یہ مینو ووٹ پائے گا. اب وہ ہندو جو جاگا ہے, انڈیا کا ہندو جو لبرل تھا, بہت لبرل تھا. اس سے پہلے جن انڈین کے ساتھ, انڈین جن 10, 15, 20, 25 سال پہلے جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا تھا بڑے لبرل تھے یار, وہ اور طرح کے تھے. اب وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی گنجائش ختم ہو گئی. ہر جگہ مار دھاڑ والی بات نہیں ہوتی. اب دیکھو کہ انڈیا ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے, جب یہ پاکستان ثالثی میں آتا ہے اور امریکہ اور ایران دونوں اس کی تعریفیں کرتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کی, فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں, پرائم منسٹر کی تعریف کرتے ہیں, تو انڈین ٹی وی میں کیا دیکھ رہا ہوں, بائی چانس کسی بندے نے مجھے دکھایا, کہنا خان صاحب دیکھ رہے ہوں. اب جیسے تم بیٹھے ہو, میں بیٹھا ہوں, اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, لڑکی بیٹھی تھی, ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. اب یہ کو اینکر تھے دونوں. اب شو شروع ہوتا ہے, وہ اٹھاتا ہے, اس کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے, ڈیسک ٹاپ پڑا ہے, موبائل پڑا ہے, اس کو وہ اٹھاتا ہے, کبھی تم نے یہ نہیں سنا ہوگا, زمین پہ پھینکتا ہے, لائیو چل رہا ہے, اس کو ٹھڈے مارنا شروع کر دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ ساری دنیا تو پاکستان کی تعریف کر رہی ہے, ہمارے پاس کیا رہ گیا. یہ حالت انڈیا کے میڈیا کی کبھی سنی ہے؟ میں نے تو نہیں کبھی پہلے دیکھی تھی. مجھے جب کسی دوست نے دکھایا کہ نا دیکھو یار یہ انڈیا کا میڈیا کس حالت میں جا چکا ہے. یہ ایکٹنگ تھی, یہ ڈرامہ تھا, جو بھی تھا, لیکن لفظ کیا استعمال ہوئے کہ پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے پاکستان کا نام. بالکل سر, اسی بات کی جو بھارتی وزیر اعظم ہے ان کو تکلیف بھی ہے, مرچیں بھی لگ رہی ہیں. درانی صاحب, آپ نے بات کی کہ نریندر مودی جس کے ساتھ بھی جڑا اس کا بھی کچھ باقی نہیں رہا, اور دوسری آپ نے بات کی کاکروچ جنتا پارٹی جس کے راتوں رات ملین میں فالوورز جاتے ہیں, اور جو بندہ اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ انڈیا میں موجود ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ باہر بیٹھا ہے, اس نے انسٹاگرام پہ پیج بنایا اور لاکھوں اس کے فالوورز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات اس چیز کا اشارہ ہے, اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں, چاہے ہندو ہوں چاہے جس مذہب سے ہوں, وہ نریندر مودی سے بہت تنگ آ چکے ہیں, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں. جی دیکھیں, یہی تو میرا مین پوائنٹ تو یہی ہے عزیر. اگر آپ یہ دیکھیں تو میں نے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے ریز کیا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کی جو بھارت کی جو عوام ہے اس کا جو سوچنے کا جو انداز ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, پاپولرزم کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پاپولرزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے, پاپولر لیڈر کو بھی ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا, ہم نے امریکہ کے اندر بھی دیکھ لیا, ہم نے اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, اور ہم بھارت کے اندر ہم نریندر مودی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ببل ہوتا ہے پاپولرزم کا, آپ کو پتا ہے اس کی اتنی زیادہ لائف نہیں ہوتی, اور یہ جو کرسمیٹک جو پرسنالٹی لے کے آتے ہیں, کیونکہ نریندر مودی تو اپنے منہ سے انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کیونکہ وہ انسان تو ہے ہی نہیں, اور وہ تو خدا کا یا گاڈ کا کوئی اوتار ہے. اور جب ان سے میرے جیسے بندے اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو پتا اس کا جواب کیا ہوتا ہے, اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت اگر میں بھارت کے میڈیا کی بات کرتا ہوں, ان کے الیکٹرانک میڈیا کی, ان کے پرنٹ میڈیا کی, ان کے سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں, وہ ٹوٹل کا ٹوٹل اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ 110% وہ کنٹرولڈ ہے گودی میڈیا, ہاں, تھرو پی ایم او, تھرو یعنی کہ پرائم منسٹر آفس سے وہ کنٹرول ہو رہا ہے. آپ کسی بھی چینل کے اوپر ان کے جتنے بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ٹائکونز ہیں, بزنس ٹائکونز وہاں پر ہیں. آپ امبانی کو دیکھ لیں, آپ اڈانی کو دیکھ لیں, آپ متل کو دیکھ لیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھارت میں وہ انویسٹمنٹ کس کو کر رہے ہیں, وہ نریندر مودی کو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور نریندر مودی ایز این
جو ہے وہ منی مینیجر ان کے لیے کام کر رہا ہے. اگر آپ میں بات کرتا ہوں اگر چابہار کی بات کرتا ہوں ایران کے اندر, تو وہ کس کے پاس تھی؟ وہ بھارت کی جو ہے وہ اڈانی گروپ کے پاس تھی. ٹھیک ہے, بھارت کے اندر اس وقت جتنے بھی وہاں پہ درختوں کو کاٹا جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے اور پہاڑوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے, اور وہ زمین جو ہے وہ کسی کو لیز پہ دی جا رہی ہے. وہ کس کو دی جا رہی ہے؟ وہ امبانی گروپ کو دی جا رہی ہے. اسی طرح اگر میں دوسرے متل کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ جتنا بھی ٹرانسپورٹ کا کام ہے یا ان کے بحری جہازوں کی جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ کس کے پاس چلے گئی ہے؟ وہ متل گروپ کے پاس چلے گئی ہے. اس کے علاوہ اڈانی گروپ وہاں پہ بھارت کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے نا آئل ریفائنری اس نے لگائی ہے, اور وہ کرتے کیا تھے کہ وہ رشیا سے سستا تیل لیتے تھے, اس کو ریفائن کرتے تھے اور دوبارہ پھر وہ یورپ کو سیل آؤٹ کر رہے تھے, جس کے اوپر امریکہ نے پابندی لگائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کو اگر میں سامنے رکھتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھارت یا دوسرے جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحافت جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے. لیکن آپ کو ایک چیز میں ایڈ کروں عزیر, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. مانا کہ ہمارا اس میں نمبر بہت کم ہے, ہم بہت نچلے 180 ممالک کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پاکستان کا نمبر 152 ہے, لیکن بھارت کا نمبر آپ کو اندازہ کتنا ہے؟ آپ گیس کر سکتے ہیں؟ بتائیں بھارت کا نمبر کیا ہوگا اس کے اندر؟ پاکستان سے کم ہی ہوگا, 158 ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ سچویشن کتنی ورس سچویشن ہے. اور یہ لوگ جو ہیں اور وہاں کی جو عوام ہے وہ فیڈ اپ ہو چکی ہے. بلکہ 2 دن پہلے کی بات ہے, میرے بہت اچھے دوست ہیں وہاں پہ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, اور وہ اخبار جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہے RSS کا, اور وہ ایڈیٹر وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار اب تو بھائی میرے پاکستان اپنا بھارت کے اندر لوگ جو ہیں وہ نیوز چینلز کو دیکھنا چھوڑ گئے ہیں. وہ چلے گئے ہیں صرف کس کے اوپر؟ وہ اپنا ویلاگس کے اوپر چلے گئے ہیں, وہ یوٹیوب کے اوپر چلے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ممالک, یہ جو میڈیمز ہیں, یہ وہ تمام تر انفارمیشن جو ہے باعث جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں, اور اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے الٹرنیٹو جو ویز ہے اس کے اوپر وہ چلے گئے ہیں. یہ ایشو ہے. اب یہاں پہ اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھ لیا بنگال کی وہاں پہ سچویشن کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہریانہ میں کیا سچویشن ہوئی ہے, اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ان کی کیا سچویشن ہوئی ہے. وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ نوشتہ دیوار ہے. یہ ہاتھی جب گرے گا تو اپنے وزن سے گرے گا, اس کو باہر سے کسی نے نہیں گرانا. جی عزیر. بالکل سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سفارتی طاقت کیا ہے؟ سچ کا ساتھ دینا, سچ بولنا. ٹھیک ہے, پاکستان نے آج تک جو ہے کسی بھی مظلوم کے خلاف کام نہیں کیا, لیکن بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جو ہمیشہ مظلوم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. بھارت ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ اگر میں 1971 آپ اپنے پروگرام کے اندر آپ نے 2-3 دفعہ 1971 کا ذکر کیا ہے, میں تو اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں. 1949 کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے. پاکستان کے پہلے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے مراکش کی جو آزادی ہے اس کے لیے کیا کچھ کیا. یہ ستار خان صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ افریقہ کے کتنے ممالک ہیں. وہاں پہ جب آزادی کی تحریک اسٹارٹ ہوئی تو پاکستان نے سفارتی میدان میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا, پاکستان ان کو کس طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اور اس کے مقابلے میں اگر بھارت کو دیکھ لیں گے تو بھارت کے کریڈٹ کے اوپر کیا ہے؟ نیپال کے بادشاہت کا خاتمہ کرنا, بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ کرنا, پاکستان کو توڑنا, افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو سپلائی کرنا. ٹھیک ہے, ایران کے اندر اسرائیل کا جو ہے وہ یا موساد کا جو ہے وہ ایجنٹ بن کے کام کرنا. اگر میں کینیڈا میں بات کرتا ہوں تو آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں کہ کینیڈین جو وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو جو تھے اس وقت سابق وزیر اعظم تھے, انہوں نے تو باقاعدہ طور پر یورپین یونین کے اندر ان کے اس میں کھڑے ہو کے انہوں نے انڈیا کے اوپر نہ صرف الزامات لگائے بلکہ اس کے ثبوت بھی دیے. انہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کیا. کیا بھارت نے جو ہے امریکہ کے اندر جا کے جو ہے وہ یہ خالصتان تحریک کے جو لوگ تھے کیا ان کا مرڈر نہیں کیا؟ کیا بھارت نے جو ہے وہ اپنا انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ خالصتان تحریک کے لوگوں کا مرڈر نہیں کیا؟ کیا بھارت نے کینیڈا کے اندر جا کے جو لوگوں کا مرڈر؟ اور تو اور مزے کی بات یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ قطر کے اندر ان کے 11 جاسوس پکڑے گئے اور بھارت ان کو چھڑوا نہیں سکا. تو اس کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے شاہ رخ خان کو باقاعدہ طور پر وہاں بھیجا تھا, اور شاہ رخ خان نے جو سفارتکاری کی, یعنی کہ ان کی اپنی سفارتکاری آپ کے سامنے ہے کہ اس قابل ہی نہیں ہے. ایک ایسے شخص کو بھیجا جس کا سفارتکاری سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کے جواب میں کیا ہوا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بندے واپس کر دو, ہمارے بندوں کو چھوڑ دو, ہم آپ سے اتنی LNG پرچیز کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ پھر نہیں ہٹے, اگرچہ کہ قطر گورنمنٹ نے ان لوگوں کا ملک سے داخلہ بند کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے 3 بندوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا ان کی ایبنوکشیس
جو ہے نا حرکتوں کی وجہ سے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بھارت کا کیا سچویشن ہے. آپ کا یہ جو کلبھوشن یادو ہے کیا یہ پاکستان کا ہے, بٹنڈے کا ہے, یا بھارت کا ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں نا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا کے اندر باہر نکل کے آنی شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ابھی آپ ریسنٹ دیکھ لیں, اگر میں ایران کے معاملے کی بات کرتا ہوں, سپریم لیڈر آیات اللہ خامنئی کی شہادت کی بات کرتا ہوں, ایران نے باقاعدہ طور پہ ان کو خط لکھا کہ آپ ان کی آخری رسومات میں شرکت کریں. تو تیسرے درجے کا بھارت نے تیسرے درجے کا وفد وہاں بھیجا صرف یہ شو کروانے کے لیے کہ وی آر ناٹ ود یو, وی آر ود اسرائیل. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو میں نے آپ کو بالکل پہلے بات کی تھی کہ بھارت ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتا. بہت شکریہ حسام درانی صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بھارت ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور مظلوم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. پروگرام میں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے بھارت کی جو مکروہ چہرہ ہے, پوری دنیا نے اس کو دیکھا. خان صاحب, حسام درانی صاحب کی ساری باتیں آپ نے سنی, ساری ڈسکشن آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ جب بھی بھارتی وزیر اعظم گرے گا تو اس نے اپنے پاؤں پر ہمیشہ کلہاڑی خود ماری ہے اور اپنے منہ کے بل گرے گا, اپنی وجہ سے گرے گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یار ایک جگہ پہ میں ابھی شو سے پہلے نا کسی جگہ پہ میں نے جانا تھا, 2-3 جگہ, ایک ہی جگہ پہ نا 2-3 آفس. تو کچھ چیزیں جو میں تیار کر رہا ہوتا ہوں مانگی گئی تھی. میں کہ یار میں آپ لوگوں کو یہ بنا کے دے سکتا ہوں, دیکھو اپنے لیے آپ کیا کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہو. تو اس میں سے 1-2 چیزیں رہ گئی تھی جو انہوں نے کہا خان صاحب یہ اس کو ذرا یہ ایک ٹچ دے دیں, یہ فلانا کر دیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. اسی میں کچھ چیزیں تھیں, یہ بھی بات ہو رہی تھی. یہ تھا کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے پیلسٹین کے ساتھ کیا کر رہا تھا, انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے ساتھ کیا کر رہا. یہ انڈیا کا ایک کارگو جہاز ہے, بورکم اس کا نام ہے, یہ چنئی سے نکلتا ہے. یہ 2024 کی بات ہے. یہ چنئی سے نکلتا ہے, آگے جا کے اس کا سٹاپ اوور کہاں ہے؟ اسپین میں. اس کے بعد اس نے جانا ہے اسرائیل. ٹھیک ہے, اسپین میں. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جہاں اس نے سٹاپ اوور کرنا ہے تو یورپین یونین کے جو 9 لبرل اور لیفٹسٹ ممبر پارلیمنٹیرین وہ فون کر دیتے اسپین کے صدر کو کہ جناب یہ جہاز جڑا بحری جہاز ہے نا, اس میں اسلحہ ہے جو پیلسٹین کے خلاف استعمال ہونا. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یار ان یورپین پارلیمنٹ کے یہ 9 جو لیفٹسٹ تھے, ان کو کہاں سے خبر ہوگی کہ یار اس جہاز میں تو اسلحہ ہے, اس بحری جہاز میں تو اسلحہ جا رہا ہے. جب وہ اسپین کے پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اس جہاز کو, یہ انڈیا کا جو جہاز ہے کارگو ہے, کارگو بحری جہاز کو پتہ چل جاتا ہے. یہ اپنا وہ کینسل کر دیتا ہے اور یہ آگے بڑھ جاتا ہے. اب وہاں پر چونکہ میں نے اس کو پروب کیا بڑا یہ سارا کچھ, تو ایک ہے جو ڈاکومنٹس جس کے ہیں وہ ہے سولیڈیرٹی نیٹ ورک اگینسٹ دی پیلسٹینین آکوپیشن. یہ ایک نیٹ ورک ہے, یہ ڈاکومنٹس اکٹھے کرتا ہے. باہر کی دنیا ہمیشہ ڈاکومنٹس پہ چلتی ہے, ہم لوگ تو ہیرسے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ڈاکومنٹس کے وہ ڈاکومنٹ یہ بتاتا ہے کہ اس جہاز پہ 20 ٹن راکٹ انجن, 12.5 ٹن راکٹ ود ایکسپلوسو چارجز, 1500 kg آف ایکسپلوسو سبسٹینس اینڈ 740 kg آف چارجز اینڈ پروپیلنٹ فور کیننز. اب یہ ڈاکومنٹری ہے, اس کو دنیا کے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤس تھے انہوں نے بھی چلایا اس کو. وہ ڈاکومنٹس کے بغیر نہیں چلاتے یار. تو انہوں نے کہا اس پہ اب یہ کیا یورپین یونین کے 9 پارلیمنٹیرین. اب کیا تھا کہ انڈیا اسلحہ کس کو بھیج رہا ہے؟ اسرائیل کو. کس کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ فلسطین کے خلاف استعمال ہونا. ٹھیک ہے, ایک اور
جہازوں کی بات کرتے ہیں, شپس کی بات کرتے ہیں. ایک جہاز جا رہا ہے سمندر پہ, ایک جہاز جا رہا ہے جو کہ کسی بلینئر کا ہے, اسرائیل کے بلینئر کا. تو یہ یہ کنٹرول سنبھال لیتے ہیں ایرانین. اس میں 27 کریو ہوتا ہے. 27 کریو میں سے زیادہ تعداد جو تھی نا وہ انڈین کریو تھا, 17 کے قریب لوگ تھے, 2 پاکستانی بھی تھے. وہ ان کو بھی ڈیٹین کر دیتے ہیں, جہاز بھی پکڑ لیتے ہیں, اس کو بھی ڈیٹین کر دیتے ہیں. تو یہی آپ کا جو جے شنکر نہیں ہے وزیر خارجہ انڈیا کا, ہاں, یہ ایران کے وزیر خارجہ کو اپروچ کرتا ہے کہ بھائی جان ہمارے بندے ہیں. انہوں نے کیا ہم بندے سارے چھوڑ دیں گے, جو کریو ہے نا, ایران کہتا ہے انڈیا کو کہ ہم سارا کریو چھوڑ دیں گے, جہاز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاز کے چکر میں استعمال ہوتا رہا. انہوں نے جے شنکر نے کیا کیا, وہ پہنچ گیا اس کے پاس, اسرائیل کے وزیر خارجہ کے پاس, کہ جناب دیکھیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے, یہ ایران کر کیا رہا ہے, اس نے کنٹرول سنبھال لیا, اس میں 17 انڈین کریو ہے. اس کے بعد یہ اس وقت یہ آپ کا جو صدر تھا, آپ کے امریکہ کا صدر جو تھا اس سے ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے, کیا نام تھا اس کو, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا نام, میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. ہاں, تو وہ صدر تھا جس کو ہرایا ڈونلڈ ٹرمپ نے. ٹھیک ہے, اس وقت جو نیشنل سیکورٹی اسپوکس پرسن تھا نا وائٹ ہاؤس کا, اس نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا. انہوں نے کہا ایران کو یہ جہاز کو چھوڑنا پڑے گا, لگ پتا جائے گا یہ سارا کچھ. پھر وہاں سے انہوں نے انڈینز نے اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اپیل کس سے کی, یورپین یونین سے, کہ آپ پابندی لگا دیں, سینکشن لگا دیں ایران پہ. ایران نے 10-12 دن بعد وہ سارے جو کریو ممبر تھے نا, جو بھی تھے, 2 پاکستانی تھے, 17 انڈینز تھے, چھوڑ دیا ان کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایران کا نیول وہ ایگزیبیشن میں گیا ہوا تھا انڈیا, وہ ایگزیبیشن واپس آ رہا تھا تو امریکہ نے اسے ڈبو دیا. انڈیا نے ریسکیو نہیں کیا تھا. ریسکیو کس نے کیا تھا, سری لنکا نے کیا تھا. اتنا سا ملک ہے چھوٹا سا, اس نے ریسکیو کر کے کچھ بندوں کو بچایا. سارے مارے گئے, 100 سے اوپر تھے. اب مہمان کس کے تھے, یہ انڈیا کے. بھئی آپ کے ہاں پہ نیول ایگزیبیشن چل رہی ہے جس میں اور ممالک کے لوگ بھی نیول ہیں, یہ بھی ایرانین نیوی بھی ہے. وہ بھائی جس سمندر سے گزر رہے ہیں اس میں تو آپ کی اتھارٹی چلتی ہے, وہاں پہ سیکیور کرنا انڈیا کی ذمہ داری ہے. بھئی اس نے بم مار دیا امریکہ نے, جہاز ڈوب رہا ہے, آپ ریسکیو تو کر سکتے ہیں, آپ نے ریسکیو بھی نہیں کیا. ریسکیو کون کر رہا ہے, اتنا سا ملک ہے سری لنکا, وہ ریسکیو کرتا. ٹھیک ہے, ابھی یہ بات ہو رہی تھی, امبانی ایک خاندان ہے, اتنا ہی امیر ہے جتنا آپ امیر ہو. میں کہا خوش ہو گئے تم میری اس بات پہ. ایک رافیل جہاز کی جو ڈیل ہے جس پہ ہم بڑا مئی 2025 میں نہیں کہتے کہ ہم نے رافیل بھی گرائے تھے. رافیل کی جو ڈیل ہوئی تھی 36 جہازوں کی, وہ ڈیل میں امبانی, انیل امبانی, 2 امبانی ہے نا, مکیش امبانی جو بہت ہی امیر آدمی ہے, انڈیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی. انیل امبانی اتنا امیر نہیں ہے, اس کا نمبر نیچے آتا ہے. سر یہیں پہ رکوں گا, جو بائیڈن نام تھا اس صدر کا, امریکی. جو بائیڈن, بڑی تھینک یو یار اینکر, آپ انٹیلیجنٹ ہو, مجھے آپ جیسے اینکر چاہیے یہاں بیٹھے ہوئے. بڑی دیر بعد کہا ابھی ریپیٹ کروں گا, آپ کو بھی یاد رہے گا, مجھے بھی. بڑی دیر بعد وہ بولا, مجھے اس وقت بھی پتا تھا, میں نے صرف وہ کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی ریسنٹ کی بات ہے. اگر پرانی بات ہوتی نا, جیسے وہ امریکی صدر تھا, رچرڈ نکسن کی بات کر رہے تھے آپ. نہیں, جس امریکی صدر نے لیٹر لکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو, وہ جیمی کارٹر تھا. اس وقت میں نام نہیں لیا تھا کہ شاید کہیں ہو کہ خان صاحب وہ کون تھے, بات کرتے ہیں نا, بات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں بات, وہ کون تھے. ٹھیک ہے, وہ سارے لیٹر میرے پاس پڑے ہوئے. تو یہ میں بات کر رہا تھا, مکیش امبانی. اور مکیش امبانی بہت امیر آدمی ہے, انیل امبانی بھی امیر ہے لیکن اتنا نہیں جتنا مکیش امبانی. رافیل کی جو ڈیل ہوئی تھی نا, اس میں انیل امبانی کی جو ریلائنس اس کی کمپنی ہے نا, وہ آتی ہے بیچ میں. اب ریلائنس جب آتی ہے بیچ میں, اس ڈیل میں آتی ہے, اس سے پہلے انڈیا کا جو وہ حال HAL, اب HAL ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ میرا خیال بنتا ہوگا, پہلے اس کا نام تھا.
جو اس دنیا کو جانتا ہے, جس کی ایکسپرٹیز ہے, اس نے آنا تھا. نریندر مودی نے اس کو اٹھایا, انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس کو لے آئے بیچ میں. اب ریلائنس کے ساتھ ڈساؤ نے کیا ایگریمنٹ. اب ایگریمنٹ ڈساؤ نے کیا فرانس کی وہ کمپنی جس میں رافیل بناتی ہے. انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس اور ڈساؤ جو رافیل بناتی ہے, ان کا ایک جے وی ہوتا ہے, وہ اناؤنس ہو جاتا ہے. وہ ڈساؤ ریلائنس ایروسپیس لمیٹڈ, یہ اس کا نام رکھا جاتا. اس کا کام کیا تھا کہ رافیل کا جو آف سیٹ ہے نا, اس کی لائبلٹی کو یہ دیکھے گا. حالانکہ انیل امبانی کی کمپنی جو ریلائنس ہے نا, وہ ایک دن کے لیے ایئر اسپیس جہاز کے ساتھ, آسمان کے ساتھ, فضا کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں تھا. لیکن فرانس نے اس کو ساتھ رکھا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ فرانس میں کوئی لائبلٹیز تھیں انیل امبانی کی 115 ملین یورو, میرا خیال اتنی 115 ملین یورو. فرانس گورنمنٹ نے وہ ویو آف کر دی اس ایگریمنٹ کے بعد. یعنی کہ فرینچ بھی, باہر کے یورپین بھی لچ تلتے ہیں. ایک بات میں تمہیں بتا دوں, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ہی لچ تل رہے ہوتے ہیں, ہم ذرا زیادہ تلتے ہیں, وہ کبھی کبھی تلتے ہیں. تو فرینچ گورنمنٹ نے انیل امبانی کا جو گروپ تھا, اس کی لائبلٹیز تھی 115 ملین یورو. معاف کر دی, ویو آف کر دی, معاف کر دیے. ہاں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ 126 جہاز تھے جن کی ڈیل نیگوسیشن شروع ہوئی تھی. وہ جو سورن سنگھ صاحب نہیں تھے, ڈاکٹر سورن نہیں, ڈاکٹر کیا نام تھا یار, نریندر مودی سے پہلے جو پرائم منسٹر تھا, ڈاکٹر منموہن سنگھ, وہ کانگریس کا تھا. اس کے دور میں شروع ہوا تھا. بعد میں انہوں سے پینڈنگ کر دیا, موخر کر دیا. جب اس کی نریندر مودی کی گورنمنٹ آئی نا, تو 126 کی بجائے 36 جہاز انہوں نے لیے. اب 36 جہاز جو رافیل خریدے گئے تھے, وہ پرانی جو نیگوسیشن چل رہی تھی اس سے 3 گنا زیادہ قیمت پہ خریدے گئے. اور اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جس سے آج تک نریندر مودی اپنی جان نہیں چھڑا سکا, یہ 2019 کی بات کر رہا ہوں, وہ چھڑا بھی نہیں سکے گا. آلوک ورما ایک بندہ تھا جو سی بی آئی کا ڈائریکٹر تھا. آلوک ورما, اس نے کئی اندیا دے دیا کہ میں یہ رافیل والی ڈیل کو پروب کروں گا. نریندر مودی نے, وہاں پر ایک سسٹم ہے جیسے ہمارے یہاں پہ نہیں سسٹم ہے کہ نیب کا چیئرمین کیسے آئے گا یا فلانا جو ہوگا وہ کیسے ہوگا, سسٹم بنا ہوتا نا. تو انڈیا میں سسٹم ہے کہ جو سی بی آئی کا ڈائریکٹر ہے اس کو اپوائنٹ کرنا یا ریموو کرنا, وہ 3 لوگ کر سکتے ہیں. ایک پردھان منتری, وزیر اعظم, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن, اور ایک چیف جسٹس آف انڈیا, یا پھر کوئی جج جو ہوگا جس کو نامینیٹ کرے گا چیف جسٹس آف انڈیا. ان تینوں کی بیٹھک بیٹھتی ہے. نریندر مودی اور جو چیف جسٹس آف انڈیا تھا, اس نے جو جج سپریم کورٹ کا نامینیٹ کیا تھا, ان دونوں نے کہا کہ آلوک ورما کو ریموو کر دو. جبکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کانگریس کا تھا, انہوں نے کہا کیوں ریموو کرو, وہ پروب کرے گا رافیل کی ڈیل کو, رافیل تیاریوں کی ڈیل کو, تاکہ پتہ چلے بیچ میں جڑا تسی لچ تلے اور تو پتہ لگے. نریندر مودی نے 2-3 دن میں اس آلوک ورما کو ریموو کر دیا. آج بھی وہ ایک کلنک کا ٹیکا ہے نریندر مودی کے ماتھے پہ کہ بھائی انہوں پروب تو کرنے ہو نا بھئی. اگر کوئی ایسی چیز ہوئے گی تو وہ پتہ چل جائے گا, اگر نہیں ہوگی تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ چیز ہے کہ جہاں پر آپ حکومت کرتے ہیں, آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی چیز اس طرح سے منظر عام پہ نہ آئے, ورنہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے. اب دیکھو نا, آپ کی کوئی چیز منظر عام پہ آ جائے تو آپ اتنا آکڑ کے, اتنا وہ کانفیڈنس کے ساتھ شو نہیں کر سکیں گے, بندہ ویک ہو جاتا نا. لیکن سیاستدان کا نہیں ہے. سیاستدان میں اور باقی جو ٹریڈ پروفیشن ہے اس میں فرق بلا کیا ہے. سیاستدان نے تیار کیا ہوتا کہ بڑے ایسے مراحل آئیں گے, لیکن میں اپنی جگہ پہ قائم رہوں گا. عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ سیاستدان کی کوئی چیز ہو نا, اس کی مجبوری کیا ہے, انہیں ووٹ لینا. انہیں ایک تعصب جڑا ہے گا نا اس کو قائم رکھنا تاکہ مجھے ووٹ ملتا رہے, جو مرضی یہ باتیں ہوں. اس نے ووٹ لینا ہے, اس نے وہ ووٹ ضائع نہیں کرنا کہ جگہ یہ ووٹ نہ مینوں ملیا تو میں نہ صدر لگ سکنا, نہ وزیر اعظم لگ سکنا, نہ ایم این اے ہو سکنا, نہ ایم پی اے ہو سکنا. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے ووٹر کے اوپر. ووٹر اپنا جو ووٹر ہوتا ہے نا, حلقوں کا ووٹر یا سیاسی جماعتوں کا ووٹر,
یا پولیٹیشین کا ووٹر یا MNA کا ووٹر یا MP کا ووٹر اس پہ سحر ہو چکا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی باتیں ہوں لیکن اس سے ہٹ کے جنرل پبلک میں ایک پرسیپشن بننا شروع ہوتی ہے. نریندر مودی کی جنرل پبلک پرسیپشن جو تھی نا اس میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ جناب فلانی بڑی، ویسے وہ کہتا ہے میں ایماندار ہوں. ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے ذرا نوٹ کرنا، پاپولرزم کی ویو چلی نا دنیا میں تو 3 بندوں کا ٹاپ پہ نام ہے. ریسنٹ جو پاپولرزم کی ویو تھی، ریسنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، پرانی نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی اور مرشد عمران خان. پاپولر جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر یہ ریسنٹ ویو جس طرح کی چلی ہے اس میں ایک چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ یہ چنگے پاپولر نے جڑا اپنا ملک تباہ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ دیکھو کتنا پاپولر تھا 2024 میں، اس کی کیمپین چل رہی تھی اور یہ چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ انڈیا میڈیا اسے پروجیکٹ کرا تھا کلوز کنٹیسٹ نہیں تھا. امریکی میڈیا اسے بیان کر رہا تھا کہ نیک آن نیک متھے نال متھا جڑیا ہے، نک دے نال نک جڑیا ہے. ایسی سچویشن تھی نہیں. جو رزلٹ آیا بہت فرق تھا. بالکل سر. کملا ہیرس کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فرق تھا. آج ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے پاپولر تھا، وہ پاپولر بندے نے اپنے امریکہ کو کس سٹیج پہ لے گیا. بالکل سر، یہ ان کی پالیسیز اور جو ان کا سارا پروسیجر تھا اسی وجہ سے ہوا. سر پروگرام کا ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا ہے، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بھارت نے ہمیشہ عالمی سطح پر اپنا مغرور چہرہ واضح طور پر دکھایا اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، پاکستان نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی بات کی اور یہ واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا، چاہے وہ اسلام دشمن طاقتیں ہوں، امن دشمن طاقتیں ہوں، تو پاکستان اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی. آج کے پروگرام میں ہم نے پاکستان کی جو عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی ہے اس پر بات کی اور جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے اس پر بات کی. یقیناً آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، لیکن فی الوقت اپنے میزبان عزیر عالم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.